अपने कबूतर हमने भेजे हुए थे, कबूतर जो है ना वो खबरें लेकर आ गए हैं। एक नई सियासी जमात जिसकी बुनियाद रखी जा रही है, कौन है उसके अंदर, कहां से लोग आ रहे हैं। पंजाब के अंदर अब कोई असेंबली मौजूद नहीं। अल्लाह की पनाह कि सियासी इंजीनियरिंग के बारे में इमरान खान बात कर रहा है। अगर आपने एक्सटेंशन ना दी तो मेरे लिए आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा। बस सिर्फ फर्क ये है कि आप इस एक्सेप्टेंस के अंदर ना तकरीबन को 3 साल लेट हुए हैं। मुझसे कहें कि आपको कत्ल करने की कोशिश की है, माफी मांगते हैं। आप किससे माफी? आप इदारे से कह रहे हैं कि इदारा आपसे आके माफी मांगे। जनरल बाजवा मुल्क से बाहर चले गए हैं और मैंने आपको बताया था कि 16 तारीख को उनकी वापसी है। वो वापसी अब थोड़ी डिले हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें से एक खबर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है और एक नई सियासी जमात जिसकी बुनियाद रखी जा रही है। पिछले चंद दिनों से ये खबरें चल रही थी कि जनाब अपेरेंटली जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर मिलके कोई सियासी जमात बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने खोज लगाई है। अपने कबूतर हमने भेजे हुए थे, वो आपको याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हमने कबूतर अपने भेजे हैं। तो वो कबूतर जो है ना वो खबरें लेकर आ गए हैं। तो कौन सी नई सियासी जमात बन रही है, कौन है उसके अंदर, कहां से लोग आ रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं और आने वाले 1 महीने में अब वो क्या करने जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ जनरल बाजवा के हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट हुई है, ये भी आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। दुबई के अंदर कुछ हुआ है और दुबई के अंदर क्या हुआ है इसकी सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आज ये इमरान खान साहब ने कल रात को महर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया, उसकी तफसीलात ज़रा सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू सेंसर किया गया है। जी हाँ, ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं कि उसको सेंसर किया गया है। बताते हैं आपको कि क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले तो उसमें कहा गया जी, खैबर पख्तूनख्वा, सवाल किया गया खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कब टूट रही है। तो उन्होंने कहा कि जी जैसी पंजाब असेंबली टूटती है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तोड़ देंगे। अब ये इनके पहले स्टांस से जो है ये थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट बात है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा था जब आज से 2 दिन पहले कि जी हमने समरी जो है वो गवर्नर को भेज दी है, गवर्नर असेंबली तोड़ दें। जिस दिन गवर्नर असेंबली तोड़ेंगे उसी दिन जो है वो हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने के लिए भी समरी जो है मूव कर देंगे। तो कल रात को टेक्निकली 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने जो है उस समरी के ऊपर साइन नहीं किए, उन्होंने कहा जी लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह होता है असेंबलियाँ ऑटोमेटिक तहरीर लो, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो उसके मुताबिक 10:10 के ऊपर जो है पंजाब की असेंबली ऑटोमेटिकली टूट गई। परवेज़ इलाही साहब साबका सीएम हो गए, सल्तान खान साहब साबका स्पीकर हो गए, पूरी की पूरी काबीना फारिग हो गई। पंजाब के अंदर अब कोई असेंबली मौजूद नहीं है। तो लेकिन इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी 1 हफ्ते के अंदर जो है अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी जाएगी। तो मैं जानता हूँ कि पंजाब के जितने PTI के MPs होंगे उनके अब दिल धड़क रहे होंगे कि साड़ी वाली तो तोड़ती हो, अभी तो तोड़ो। तो एक जो है ये इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, उसके बाद ये सारी तफसीलात शेयर करना शुरू करते हैं। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जी पंजाब असेंबली के अंदर ये जो एतमाद का वोट लेने की जो बात थी परवेज़ इलाही साहब के लिए, उसमें वो ये कहते हैं कि जी हम खुद भी जो है वो ज़्यादा कंफर्म नहीं थे कि क्या हमारे नंबर पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ लोगों पे शक भी था कि हो सकता है कि वो ना आए। बल्कि एक जगह के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग एक उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जी उस दिन जो है वो शुक्र है धुंध नहीं आई, वरना आमतौर पे धुंध आ रही थी, तो उस दिन धुंध नहीं आई और बादल आ गए थे। तो हमारे जो लोग जो दूर दराज से आ रहे थे वो भी आने के अंदर जो है वो कामयाब हो गए। तो इसलिए, और मैं बैठ के देख रहा था कि जब नंबर पूरे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह, पहले हमारा इरादा था कि हम करारदाद पेश करेंगे चेक करने के लिए कि जी कितने नंबर है हमारे पास। लेकिन जब हमने देखा कि नंबर पूरे हो गए तो फिर हमने जो है वो फैसला किया कि हम लोग जो है वो सीधा सीधा इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है परवेज़ इलाही साहब को देंगे। अच्छा, इस दौरान बल्कि उनसे ये सवाल भी किया गया कि आपके जो एक साहब थे हाफिज़ अमार, उनका ये शक था कि वो काफ़ी दूर हैं तो शायद वो ना आए। तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि उनके लिए तो 3-4 पुलिस स्क्वाड की गाड़ियाँ गई, कहीं रास्ते में हाईजैक ना हो जाए। तो मतलब 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो उनको यहाँ तक लेकर आई, ये इन्होंने खुद ये बात बताई। उसके बाद इन्होंने मतलब मज़ीद आगे जो गुफ्तगू होती है परवेज़ इलाही साहब के बारे में, वो कहते हैं कि जी उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है, मुनस इलाही का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है, और बेहतर तो ये होगा कि इत्तेहादी होने के बजाय वो हमारी पार्टी के अंदर जो है वो जम हो जाएं, परवेज़ इलाही और मुनस इलाही। लेकिन ये उनका फ़ैसला है, उनका जो भी फ़ैसला होगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। तो एक उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी परवेज़ इलाही साहब ने जो है
اپنی سی ایم شپ کی جو ہے قربانی دی اور قربانی دے کے یہ قدم ہمارے ساتھ اٹھایا. اب میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی یہ میرا آج کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کتنی کو دیر اس احسان کے بدلے جو ہیں وہ احسان جتاتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ماضی جو ہے نا احسان فراموشی کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں پورا پاکستان ہی جانتا ہے. تو پرویز الہی صاحب کو بھی ایک دن انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا. یہ بات میری آج لکھ لیجیے گا. اچھا آگے چلیں. اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو اگلی دفعہ آنے والے الیکشن میں کلیئر مینڈیٹ نہ ملا تو آپ حکومت چلانے کی کوشش کریں گے یا چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا میں سیاسی انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں پی 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 کو سیٹیں دے رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کو خیبر پختونخوا میں، اور یہاں سب کو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال رہے ہیں. انہیں تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، سیاسی انجینئرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر ملک کا سوچیں تو صاف اور شفاف انتخابات کروانے چاہیے. اچھا اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ کہ سیاسی انجینئرنگ کے بارے میں عمران خان بات کر رہا ہے. مطلب آف آل دا پیپل سیاسی انجینئرنگ کے بارے میں عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے یہ پاکستان تحریک انصاف 2011 سے لے کے 2018 تک کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ادھر گھسیٹا گیا، ان کو پھینکا گیا، بلکہ دھکے دیے گئے، فون کالیں آئیں کہ جاؤ پی ٹی آئی کے اندر جاؤ. اس کے بارے میں گلا شکوہ عمران خان صاحب کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کا گلا شکوہ جو ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ بھی اس کو ریکارڈ کو جو ہے میں اس پہ لے آؤں. لیکن اگر میں سمپتائز کروں عمران خان صاحب سے تو میرا دل نہیں مانتا، میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ جس نے خود اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے وہ سسٹم کو ہائی جیک کیا، سسٹم کو اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کو انکلوڈ کروایا، ٹھیک ہے، اور مقتدر حلقوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، تو وہ یہ گلا شکوہ کر رہا ہے. تو نو سمپتھیز فار عمران خان صاحب. اچھا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جب میں پہلے حکومت میں آیا تو میں سمجھتا تھا کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے، میری باہر جائیدادیں نہیں ہیں، میں تو منی لانڈرنگ کرنے نہیں آیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، کیونکہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. سری لنکا کو IMF نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آتی کرو تب وہ مدد کریں گے. مصر کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں بند کرو تب مدد آئے گی. مجھے شروع میں ایسا لگا کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے احتساب کرنا ہے. میں نے جیسی ایکسٹینشن دی جنرل پرویز مشرف کو، اچھا وہ روانی میں جنرل مشرف کی طرف سے، انہوں نے کہا ہر جگہ ایکسٹینشن تو میں ہی دیتی ہے، ایڈی کیڑی گل ہے. تو خیر وہ مہر بخاری صاحبہ نے ان کی تصحیح کی کہ پائے نے جنرل باجوہ کو دی ہے ایکسٹینشن آپ نے. تو انہوں نے کہا ہاں جیسے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گیا، وہ شروع ہو گیا NRO پر، اکانومی پر، احتساب پر زور نہ دیں. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی حکومت نہ لیتا. سو بیسکلی دوبارہ جنرل باجوہ کے اوپر انہوں نے سارا کچھ ڈال دیا. اچھا ویسے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، عمران خان صاحب اب آپ کھل کے جنرل باجوہ کا نام لیں. پہلے آپ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے چپ ہو گئے تھے نا، تو اب تو پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ دی ہے تو ہن تسی کھل کے بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پرویز الہی صاحب اب کیا کر لیں گے، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے آپ نے پرپور کاٹ دیے سارے. تو اب آپ کھل کے بولیں جنرل باجوہ، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، آپ بولیں کھل کے بولیں. پھر ان سے سوال ہوا کہ جنرل باجوہ کی خواہش تھی یا آپ کی خواہش تھی ان کو ایکسٹینشن دینا. تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے، ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد. تو جو پہلے والے تھے وہ بہت ہیلپ فل تھے اور سارا وقت کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج ایک واحد منظم ادارہ ہے اس ملک میں، فوج نے بہت مدد کی کرونا میں، ٹڈی دل میں، لیکن جنرل باجوہ نے NRO 2 دے کر بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا ایک دن، اب ایکسٹینشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک دن ہمارے سینئر اور 2 آرمی آفیسر تھے، انہوں نے سب نے کہا کہ جی یہ ٹائم آ گیا ہے ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان ساروں نے مجھے کنونس کیا اور فائنلی ایک کنونسنگ آرگومنٹ جو ایک آرمی آفیسر نے دی کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ سیاست بہت چلتی ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میرے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ سیاست بہت چلتی ہے، اگر آپ نے ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے چل کر مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد 6 گواہ ہیں، میں نے ان سب سے کہا کہ یہ میری انسٹنکٹ ہے، کسی کے خلاف ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اس بات کے 6 گواہ ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں آپ جا کے. مہر بخاری صاحبہ نے ان سے پوچھا آپ نے بعد میں ان بندوں کے کان کھینچے؟ انہوں نے کہا کیا فائدہ، وہ کہتے ہیں نا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ حقیقت ہے کہ اس کے 6 گواہ ہیں، 2 ملٹری ہیں اور 4 میرے اپنے لوگ ہیں. غلطی تو میری ہے نا، جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے آخر میں تو میں ہی ذمہ دار ہوں. خان صاحب مجھے اتنا اچھا لگا آپ کا یہ جسچر، آپ یقین کیجئے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں یہ میری غلطی ہے.
میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ایکسٹینشن دینے کا تو یہ میری غلطی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اب اسی طرح ہی جتنی فون کالیں ریکارڈ ہوئی ہیں نا اس کی غلطیاں بھی ایکسیپٹ کریں, مانیں, بتائیں اس میں سے کون کون سی فون کالز آپ کی ہیں, ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عوام کو, قوم کو ان ریکارڈڈ کالز کے ذریعے جو پتہ لگے آپ خود ہی بتا دیں. وہ جو خاتون کے ساتھ ایک آئی ہوئی ہے کال, اس کے اندر بڑی نازیبا قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, تو میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے مطابق نوجوان خراب ہو جاتے ہیں. اچھا ہے, نوجوان ایڈے بھی بھولے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جڑے نوجوان ویکھ رہے ہوندے نے بڑے سیانے ہوندے نے. آپ کے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ شاید آج پاکستان کے اندر لڑکا 18 سال کا جا کے جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. 18 دن نہیں ہوندے, اب یوٹیوب کا دور آ گیا بھائی, یہ 13-14 سال کے اندر ہی فٹ ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے. خیر, تو پتہ ان کو ہر چیز کا ہوتا ہے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ بلکہ میں نا آپ کو ایک ویسی ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا ہے, وہ میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ایک نا 9 سال کا بچہ ہوتا ہے, 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے, تو وہ نا اپنے ماں باپ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہوتا ہے. تو فوٹوگرافر نا سامنے یوں کر کے کیمرہ لے کے کھڑا ہوتا ہے, تو وہ بچے کو ہنسانے کے لیے نا اس کو کہتا ہے, بیٹا یہ دیکھو کیمرے کی طرف دیکھو, اس کے لینس کی طرف دیکھو, ابھی اس میں سے چڑیا آئے گی, وہ چڑیا اڑتی ہوئی یوں کر کے اوپر جائے گی, تم نے غور سے دیکھنا ہے, یہ اس طرف دیکھنا ہے, اس طرف دیکھنا ہے. وہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے, انکل فضول کی باتیں مت کریں, اپرچر اپنا ٹھیک کریں, لائٹ درست کریں اور پلیز تصویر کھینچیں. یہ 9 سال کے بچے نے, میں ویسی لطیفہ میں کہہ رہا. تو وہ آپ نے جو ہے نا کچھ زیادہ ہی نوجوان کر لیے بندہ. میں بات کر رہا تھا ایکسیپٹ کرنے کی, غلطیاں کتنی نے تو ایکسیپٹ کرو. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا. بس صرف فرق یہ ہے کہ آپ اس ایکسیپٹنس کے اندر نا تقریباً 3 سال لیٹ ہوئے ہیں, صرف 3 سال میرے خیال میں آپ لیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. آگے چلیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں لیکن سنا ادارے کو رہے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں سنا رہا, 70% پاکستان میرے نیچے, 2 حکومتیں ہم چھوڑ رہے ہیں, آج تک کسی نے کیا کیا ہے. میں نے اپنے ارکان اسمبلی سے ملا, وہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی آفرز تھیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھول جاؤ کیونکہ عمران خان پر لائن ڈال دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کاٹا ڈالتے ہیں نا, مجیب الرحمان پر بھی کاٹا ڈالا تھا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی پہ کاٹا ڈالتے ہوئے ایم کیو ایم بنا دی, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, انہوں نے کہا جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا کے لیے جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہوئی تھی, تو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے, مجھ سے کہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, معافی مانگتے ہیں. شہباز گل سے کہیں ہم ملک کی بہتری کے لیے, ہم شہباز گل سے بھی کہیں ہم ملک کی بہتری کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ معافی کا مطالبہ کریں کہ میرے کو معافی منگو آ کے تسی سارے. تو ان سے پھر سوال ہوا کہ آپ کس سے معافی, آپ ادارے سے کہہ رہے ہیں کہ ادارہ آپ سے آ کے معافی مانگے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پتہ ہے, میں اداروں سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا میں اداروں سے نہیں کہہ رہا, میں افراد کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ہوا ہے مجھے پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے, اعظم سواتی کو پتہ ہے کس نے کیا ہے, شہباز گل کو پتہ ہے کس نے کیا ہے. اگر ملک کو اٹھانا ہے, قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا رکھنا ہے, تو تبھی ملک اٹھ سکتا ہے. ڈرانا دھمکانا منفی کردار ہے, اسے آپ مثبت کردار ادا کریں, قانون کی حکمرانی نافذ کرنے میں مدد کریں. میں اداروں کی بات نہیں کر رہا, میں تو جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی اس کے بعد بیپ, یہاں پہ عمران خان صاحب کا جو جواب تھا نا وہ سینسر ہوا, یہاں پہ ٹون لگی. اب وہ ٹون جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کس چیز کے اوپر لگی, مطلب انہوں نے کیا ایسی بات کی تھی جس پہ ٹون بیپ لگی. تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیا ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب میں نہیں جانتا یہ کس کی بات کر رہے تھے, کیونکہ ہم نیوز کے اوپر یہ جو بیسکلی انٹرویو آیا ہے اس پہ بیپ لگی ہوئی. میرے خیال میں 2 یا 3 جگہوں کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کے جوابات کے اندر جو ہے یہ بیپ لگی, بلکہ ایک جگہ تو مہر بخاری صاحبہ کے سوال کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. ان سے کہا جی کہ سویلین, سوال ہوا کہ سویلین اور ملٹری دونوں آ کے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا سویلینز تو ہیں ہی کرمنلز, ان سے کیا امید رکھنی. اس کے بعد پھر بیپ لگی. وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ ہو, پھر بیپ لگی, پھر بیپ آنا شروع ہو گئی. ان کو معافی مانگنی چاہیے, پھر آگے بڑھیں. یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ادارہ ایسا ہے, یا 2 ادارے ایسے ہیں جو قانون سے بالاتر ہیں, جو مرضی کریں, پھر پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے, یہ بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے تعویل دی کہ جی ISI جو ہے اسے کرپشن کے خلاف جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ISI بڑی ایک آرگنائز جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے, بڑی زبردست, بجائے اس کے کہ وہ کسی کی ڈیپ فیک آڈیوز ویڈیوز نکالیں. سو بیسکلی انہوں نے انڈائریکٹلی ISI کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ ان کی جو آڈیوز یا ویڈیوز جو بھی نکل رہی ہیں ISI نکال رہی ہے. یہ تو ایک تو انہوں نے کلیئر کٹ الزام لگایا.
اس کو ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نیب کی مدد کریں. اچھا، اس کے بعد باقی میرا مطلب کوئی خاص بات نہیں تھی. انہوں نے کہا جی الیکشن آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مارچ اپریل سے آگے میں الیکشن نہیں دیکھ رہا. تو یعنی ان کے مطابق ایک ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ کٹا کٹا جو ہے وہ کھل جانا چاہیے. تو یہ لبے لباب تھا عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کا، تو جو ایک سینسرڈ کچھ جگہوں کے اوپر تھوڑا سا سینسرڈ انٹرویو تھا. اچھا، اب آ جائیں اس خبر کی طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب نئی پارٹی کون سی بن رہی ہے. نئی پارٹی 14 لوگوں کا گروپ ہے. ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں رکھتے ہیں اور یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو یہ پارٹیوں سے ناراض ہیں. یہ آپس میں کنسلٹیشنز کر رہے ہیں، ابھی آپس میں کنسلٹیشنز کر رہے ہیں. 14 لوگ ہیں، یہ 14. اس میں شیخ وقاص اکرم بھی شامل ہیں، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شامل ہیں، اس میں چند بلوچستان اور چند کے پی کے لوگ بھی شامل ہیں اور چند ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی شامل ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک یہ فائنل نہیں کیا ہے کہ یہ پارٹی کو لانچ کریں گے یا یہ گروپ کی حیثیت سے یا یہ اپنے آپ کو موو کریں گے آگے. آنے والے 1 مہینے کے اندر یہ 4 مختلف کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں، جس کی پہلی کانفرنس جو ہے وہ کوئٹہ میں منعقد ہوگی، دوسری پشاور میں ہوگی، تیسری یا تو اسلام آباد میں ہوگی یا لاہور میں ہوگی. مطلب مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے کون سی ہوگی، اسلام آباد میں یا پھر لاہور میں ہوگی. 4 مختلف کانفرنسز یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کا جو ٹارگٹ اور ایم ہوگا یہ ان لوگوں کی طرف ہوگا جو اپنی پارٹیوں سے ناراض ہیں، چاہے وہ نون لیگ میں ہے، چاہے پیپلز پارٹی میں، چاہے پی ٹی آئی میں. یہ وہ ان لوگوں کو جو ہے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت انیشل سٹیجز کے اوپر یہ گفت و شنید ہے. ابھی 2 نام میں نے آپ کو بتا دیے، نام کچھ اور بھی میرے پاس مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے کچھ چند ان لوگوں کے نام بھی پتہ ہیں جو آلریڈی ایکچولی سیاسی جماعتوں میں ہیں اس وقت. انہوں نے وہ سیاسی جماعتیں چھوڑی نہیں ہیں، لیکن وہ آلریڈی اس گروپ کے ساتھ کنسلٹیشن کے اندر ہیں. یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. تو جہانگیر ترین والا یا وہ والا جو پارٹ ہے وہ الگ ہے، یہ بالکل ایک الگ لیول کے اوپر یہ گروپ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے. تو ایک تو خبر یہ تھی. دوسرا، جنرل باجوہ کے ذرائع سے ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے، میں وہ خبر بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو ایکسکلوسیو خبر یہ دی تھی کہ جنرل باجوہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور متحدہ عرب امارات میں وہ اس وقت موجود ہیں. اب اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 16 تاریخ کو ان کی واپسی ہے. ان کے بڑے جو صاحبزادے ہیں ان کا ایک آپریشن ہونا تھا جس کے حوالے سے وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور ان کی 16 تاریخ کو واپسی تھی. وہ واپسی اب تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے. 17 تاریخ کو ان کے صاحبزادے کا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ، اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ جنرل باجوہ کی واپسی ہوگی پاکستان. دوسرا، ریسنٹلی ایک کل ہم نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب کی محمد بن سلمان کے ساتھ جو 45 منٹ کی گفتگو تھی، اس سلسلے میں ایک کالم آیا تھا. مظہر برلاس صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا تھا. تو اس کے اندر، اسی کالم کے اندر یہ الزامات تھے جنرل باجوہ کے اوپر کہ جی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے دباؤ ڈالا اور بھارت کے ساتھ کشمیر کا سودا کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی. اس کے اوپر دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو یہ آیا ہے کہ بہت ہی مذاق خیز بات ہے کہ جی اسرائیل کا جو ہے وہ اسرائیل کو منوانے کے لیے جو ہے میں کوئی پریشر ڈالوں گا. اسرائیل کو منوانے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی یہ کوشش جو کرے گا یہ اس کے لیے سوسائڈل ہوگا. یہ فیصلہ جو ہے یہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کیا یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے پاکستان میں تو کوئی کنسنسس موجود ہی نہیں ہے. خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اہل تشیع کی بھی پائی جاتی ہے، اور وہ تو کسی صورت بھی، مطلب یہاں تو جو سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اہل تشیع بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرف جو ہے وہ جایا جائے. تو اس تاثر کو بالکل غلط جو ہے وہ کہا گیا. دوسرا کہ جی بھارت کے ساتھ، تو بھارت کے ساتھ کوئی سودے بازی یا کچھ، تو اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض بینگ آئی ایس آئی چیف را کے سربراہ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہتے تھے. شاید کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، مجھے نمبر آف میٹنگز کا ابھی نہیں پتہ، لیکن ہوئی ہیں. پاکستان سے باہر بھی شاید ملے ہیں یہ. اور جب بھی یہ ہوا، یہ کانٹیکٹ ہوا ہے، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اجازت، مرضی اور نالج کے ساتھ ہوا ہے، جب بھی ہوا ہے. اور اگر یہ غلط ہو تو جا کے جنرل فیض سے پوچھ لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کانٹیکٹ تو وہ کرتے تھے. تو کشمیر کے حوالے سے کسی سودے بازی کا کوئی سینس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بھارت کے ساتھ ریلیٹڈ ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے کوئی بھی جو موومنٹ یا فیصلہ ہوتا تھا اس میں عمران خان صاحب جو ہیں فلی آن بورڈ ہوتے تھے. تو کوئی ایسی سودے بازی کا جو ہے وہ
سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو یہ 3 خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آج بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے اندر. بڑا انٹرسٹنگ مارکا ہوگا. الٹیمیٹلی یہ ہو ہی رہے ہیں. اس کو بڑا ڈیلے، اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، لیکن اب الٹیمیٹلی یہ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گے. اور دوسرا میں آپ کو آخر میں ایک ہی صرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اقرار الحسن، ہم نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا. ویسے ہمارا ایک پوڈ کاسٹ کا الگ چینل ہے میرے مہمان کے نام سے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان پوڈ کاسٹ کا ایک شارٹر ورژن جو ہے وہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر بھی ریلیز کیا کریں گے. تو انشاءاللہ آج دوپہر کو جو ہے وہ پوڈ کاسٹ اقرار الحسن کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے دوپہر کو. اللہ حافظ.